बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इसराइल के जंगी जुनून ने मिडिल ईस्ट को बड़े खतरे में डाल दिया। आज सुबह ईरान ने काबिज सिहोनी रियासत पर बैलिस्टिक मिसाइल की बारिश की और 100 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों में तल अबीब से हैफा तक तमाम शहर धमाकों से गूंज उठे। कई बड़ी बड़ी इमारतें खंडर बन गई, गाड़ियाँ तबाह हो गई, मुतअद्दिद इलाके मलबे का ढेर बने। इत्तलात के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 10 सिहोनी हलाक और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, जबकि असल नुकसान अदादो शुमार से कहीं ज़्यादा है। नाज़रीन, दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से हमलों में मज़ीद शिद्दत लाने का ऐलान कर दिया गया है और ख़ित्ते में हर तरफ तबाही के स्याह बादल मंडला रहे हैं। बड़े ख़तरात के पेश नज़र आलमी रहनुमाओं की जानिब से जंग बंदी की कोशिशें जारी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी के लिए पुरुमीद हैं। वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों मुमालिक के दरमियान जल्द अमन कायम करेंगे। बहुत सारी मुलाकातें और फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। ये वैसा ही मुआहदा होगा जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। पाकिस्तान और भारत के मुआहदे में अमेरिका के साथ तिजारत की दलील इस्तेमाल की। मगर हमारा सवाल यहाँ पर यह है नाज़रीन, क्या इसराइल का देरीना इत्तेहादी हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका वाकई गैर जानिबदार सालिस बन सकता? इस तमाम तर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस तमाम तर मामले पे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर व्यास राना साहब, फैसल हुसैन साहब आज हमें ज्वाइन करें। साबिक सिफारतकार हैं जौहर सलीम साहब। ईरानी सहाफ़ी सैयद हसामुद्दीन मुहाजिरी साहब भी तेहरान से हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जौहर सलीम साहब आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि अब इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान और इसराइल के दरमियान, ज़ाहिर है दोनों तरफ से अभी तक ठहराव की कोशिश नहीं हुई, ना ही की जा रही है। अब ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम क्योंकि पहल इसराइल ने की है तो ईरान बदला लेगा और वो ले रहा है, और इसराइल ने ये सोचा नहीं था कि ईरान इस तरह से भारी पड़ सकता है इसराइल पर। लेकिन ज़ाहिर है आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जंग खित्ते के लिए, दुनिया के लिए ये बेहतर नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर अमेरिका, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, एक तरफ से तो खुद इसराइल कह रहा है कि अमेरिका की हमें पुश्त पनाही हासिल है, तो क्या इस मौके पर अमेरिका गैर जानिबदार सालिस बन सकता है? जौहर सलीम साहब। देखिए जी, एक तो खैर जो मकासद हैं वो अमेरिका के और इजराइल के उसमें एक ही हैं इसमें, और वो जाहिर है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सालों से ये कोशिश थी और इस चीज़ का इम्कान हमेशा रहा कि इजराइल जो है, बिकॉज वो थ्रेटन भी करता था, हमेशा ये धमकी देता था। कई बार उन्होंने प्लान भी किया, फिर जो पिछले अमरीकी सदूर थे उन्होंने उनको लास्ट मिनट पे या 11th आवर पे रोक दिया। इस बार खैर ट्रंप से उनको ये उम्मीद थी कि ट्रंप इस तरह नहीं करेंगे और ऐसे ही हुआ। तो इस बार इसराइल ने वो किया है। अच्छा, उसमें जो अभी तक ये कैजुअल्टीज जो आप देख रहे हैं सारा ये जो है, जो कि इजराइल की साइड पे कोई 24 के करीब वो कह रहे हैं और ईरान की साइड पे 228 से ज़्यादा शायद हैं। तो ये मेरे ख्याल है वो उसी तरह थी जिस तरह से जो मुबस्सरीन थे जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ईरान का जो दारोमदार है वो ज़्यादा मिसाइल्स पे ही है, ये प्रोजेक्टाइल्स पे या बाकी जो है उन्होंने ड्रोन्स या कुछ रॉकेट्स, और सिर्फ मिसाइल्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव हैं, बाकी ड्रोन्स वगैरह तो बहुत ही स्लो हैं, तो इतने इफेक्टिव नहीं थे। तो इजराइल का बड़ा एलेबरेट सिस्टम है 3 लेयर डिफेंस का, तो उसमें मिसाइल्स भी वो 90% के करीब तकरीबन रोक लेते हैं। लेकिन क्योंकि ईरान जो है वो 100 से ज़्यादा की एक वेव आती है तो उसमें फिर कुछ उसमें से पेनिट्रेट करते हैं। ये पहले भी ये प्रोजेक्शंस यही थी कि इस तरह होगा, और ईरान का रिएक्शन जो है वो भी इजराइल को भी पता था, बाकी दुनिया को भी पता था कि क्या होगा। ईरान ने इससे पहले, आपको याद होगा, 300 के करीब उन्होंने मिसाइल और ड्रोन्स और रॉकेट दाग दिए थे जब उनकी एम्बेसीज पे अटैक हुए थे उस वक्त भी। तो इस बार तो जाहिर है कि ये तो बहुत ही मैसिव इजराइल का अटैक है और डायरेक्ट उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे और उनकी हाई कमांड जो उनसी है उनको असैसिनेट किया गया उनको उन्होंने, तो उस पर कोई वो उस तरह से नहीं है। लेकिन अब ये किस तरफ जा रहा है मामला? इजराइल की कोशिश है कि वो अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व कर दे डायरेक्टली। और वो क्यों है कोशिश? एक तो ये कि उसकी वजह है कि अमेरिका के पास कुछ ऐसी मिलिट्री, उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं जो इजराइल के पास अभी नहीं है। मिसाल के तौर पे B-2 बॉम्बर्स हैं जिनमें उनके पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं। तो एक जो ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है जो फोर्डो में है, तो वो वाला जो है वो काफ़ी ज़मीन के नीचे है। उसको जो है जो इजराइल के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि उसको कोई उतना से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके, और वही ज़्यादा अहम है। जो नेटैन्स वाला है उसको तो उन्होंने नुकसान कुछ पहुंचाया है जो अभी तक की इतलात। तो वो उनकी कोशिश तो हतल मकदूर यही है कि किसी तरह अमेरिका को मजबूर करें। उसके 2-3 रास्ते हो सकते हैं ना, या तो ये इस तरह से जारी रखें यहाँ तक कि ईरान तंग आके तो कहीं अमेरिकन जो है ना
یہ بیسس پہ یہاں پہ، کیونکہ اس پورے ریجن میں بہت سارے ملکوں میں ہے، وہاں پہ کہیں اٹیک کر دے. یا پھر یہ ہے کہ جو اسرائیل کے اندر جو دیکھیں جو شہری ہیں اس میں 10% تعداد جو ہے وہ امریکن سٹیزنز کی ہے. ان کی جو نان عرب پاپولیشن ہے وہ 70 لاکھ ہے، اس میں سے 7 لاکھ جو ہیں وہ امریکن سٹیزنز ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی کیجولٹیز ہو جائیں تو پھر ٹرمپ پہ زیادہ پریشر آ جائے گا. تو اس وقت یہ ان کی کوشش تو زیادہ یہ ہے. لیکن جو آبجیکٹیوز ہیں جہاں تک اس میں ایک تو خیر ظاہر ہے یہ نیوکلیئر ہے کہ جس کو ڈسٹرب کریں، نیوکلیئر جو ان کی کیپیبلٹی کی طرف وہ جا رہے ہیں جو، اور جس کا خطرہ بھی ہے اسرائیل کو بہت زیادہ کہ وہ ایک بریک آؤٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ جہاں پہ ایران کے پاس ہی کیپیسٹی آ جائے کہ وہ ٹیسٹ کر سکیں یا اس کو میزائلز میں فٹ کر سکیں اور اس کا یوز کر سکیں ایز اے ویپن، وہ سمجھتے ہیں اس کے کافی قریب ہیں. دوسری ان کی یہ بھی ہے، اور یہ لانگ ٹرم ایک مقصد ان کا امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی ہے کہ کسی طرح اگر رجیم چینج ہو جائے ادھر، یہ اب ظاہر ہے کہ ایک ایسا مقصد ہے جو بڑا مقصد ہے اور وہ زیادہ لانگ ٹرم مقصد ہے ان کا کہ کسی طرح تو ایسی حکومت آ جائے جس سے اسرائیل کو اس طرح کا خطرہ نہ ہو. تو اب اس وقت جو سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں، لاسٹ میں اس پہ کہوں گا، تو اس میں دیکھیں اس میں یہ سارے ملک شامل ہیں، اس میں امریکنز بھی ہیں. ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب ایران پہ زیادہ یہ ان کی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو کسی نہ کسی سٹیج پہ وہ ان کو آمادہ کر لیں گے کہ مذاکرات کی میز پہ واپس آئیں اور کوئی میجر کریں. دوسری طرف چائنا اور رشیا ہیں، وہ ایران کے بہت زیادہ وہ ملک ہیں جو بہت حمایت اور بہت زیادہ کلوز کوآپریشن ہے ان کی ایران کے ساتھ. ان کی ڈیفینس کوآپریشن بہت زیادہ رشیا کے ساتھ ہے اور اکنامک کوآپریشن بہت زیادہ چائنا کے ساتھ ہے ایران کی، کیونکہ سب سے زیادہ. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کو اتنا زیادہ نقصان پہنچ جائے یا وہاں پہ کوئی رجیم چینج والی منزل یا کوئی وہ سٹیج آ جائے. تو اس لیے وہ بہت زیادہ ڈپلومیٹکلی اس وقت ایکٹیو ہو گئے. آپ برٹن کو بھی دیکھا، چائنا بھی ابھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو میرے خیال ان کی پہلی تو ہوگی سفارتی سطح پہ کسی طرح سے اس کو یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو بند کرائے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر کسی سٹیج پہ یہ دیکھنا کہ چائنا اور رشیا کس حد تک انوالو ہوتے ہیں، ملٹریلی نہیں لیکن اس سینس میں. جی عامر صاحب اب یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ رجیم چینج تک ہے، کیونکہ اسرائیل تو یہ دعویٰ کرتا بھی نظر آ رہا ہے کہ جب تک ایران کا نیوکلیئر پروگرام مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ بس نہیں کرے گا. تو کیا رجیم چینج تک یہ معاملہ ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی طور پر جس طرح سے ممالک اب آ رہے ہیں سامنے، اور خاص طور پر امریکہ نے بھی کہہ دیا، کیونکہ انڈائریکٹلی یہ بات ہو رہی ہے کہ پشت پناہی امریکہ کی حاصل تھی اور بہت پہلے اسرائیل خود کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کو بتا دیا گیا تھا کہ پری پلان ہم یہ اس طرح سے کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پھر یہ رجیم چینج تک جا کر معاملہ رکے گا، یہ سفارتی کوششوں سے اس کو جنگ بندی کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ یہ دو تین دیکھیں، اگر امریکہ نے کوئی بات چھپائی ہوتی پھر تو ہم کہتے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے کیا کہا تھا ٹویٹ کر کے کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے مہلک ترین ہتھیار ہیں جو اسرائیل کے پاس ہیں اور ہم انہیں اور بھی دیں گے. جو پہلا مرحلہ تھا کوئی چھپایا نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں. وہ جو امبیسڈر صاحب بھی بتا رہے تھے، بات کلیئر ہے کہ پوری کوشش ہے اسرائیل کی کہ امریکہ اس میں ان ہو جائے کسی بھی طریقے سے. ایران نے بڑی پلان کیا اور دھمکی بھی لگائی ہوئی ہے یورپی کنٹریز کو بھی کہ جو ہمارے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرے گا اور پھر ہم امریکہ سمیت سب کو نشانہ بنائیں گے. ظاہر ہے کہ وہ قطر میں بھی موجود ہیں، وہ ان کے اس میں سعودی عرب میں موجود ہیں، عراق میں موجود ہے، ہر جگہ پہ امریکہ کے موجود ہیں گلف میں. تو ہم ان اڈوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو وہ براہ راست اسرائیل پہ جا رہے ہیں. اچھا رجیم چینج اسرائیل نے پہلے دن اٹیک میں کہا تھا ہماری خواہش ہے، اور پہلے 12 گھنٹے جس خاموشی میں گزرے تھے اور جس طرح ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام ہوا تھا، وہاں پہ ان کی پوری جو مین فوجی لوگ تھے سارے وہ مارے گئے، اس میں پھر ان کے ایٹمی سائنسدان مارے گئے. تو بڑا لگ رہا تھا کہ یہ ریوولٹ کرانے کی ایک کوشش ہے. لیکن جب اسرائیل نے کے خلاف 12 گھنٹے کے بعد ایران موو ہوا ہے اور وہ مسلسل موو ہوا ہے، تو اس سے رجیم چینج والی کہانی تو ہو گئی ختم. یہ ہوتا ہے جب آپ کمزور ہوں، جب آپ جواب پوری قوت سے دے رہے ہیں. تو وہ جو مرحلہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے جس طریقے سے اندر سے جاسوس لگا کے اور ٹارگٹ اٹیک کیے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوا. وہ تو اب بہت دور کی بات رہ گئی. اب تو جس طرح اسرائیل میں لوگ بھاگ رہے ہیں نا، آپ نے دیکھے ہوں گی جو مناظر آئے ہیں، یہ کام انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا.
تو وہ پریشر اب ان کے اوپر ہے اور ان کی ہر صورت میں کوشش ہے کہ امریکہ اس میں کسی طرح سے ان ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ پہلی دفعہ کھل کے سعودی عرب پہلے سے موجود تھا. جب ایرانی سعودی وزیر دفاع ایران آئے اور ان کے علی خامنائی سے بھی ملے اور پھر یہ بات چیت شروع ہوئی, جس سے اٹھا کون ہے؟ امریکہ. ایران نہیں گیا. یہ حملہ جو ہوا اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بات چیت تو اٹامک کے لیے کسی ڈیل کے لیے تھی نا. اب تو پاکستان, سعودی عرب, اردوان صاحب جو ہیں ترکی والے, وہ سارے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, سارے ممالک لگ گئے ہیں. رشیا اور چائنا بالکل اوپنلی ساتھ ہیں ایران کے ساتھ. اچھا, ان کے ساتھ تجارت بھی موجود ہے. جو بھاگا ہے ایران کے ساتھ لگا ہوا وہ ملک ہے انڈیا. اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈین اور یعنی را اور موساد مل کے صدر ٹرمپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت جو ویڈیو انہوں نے ڈالی بھی ہے جو پاکستان کے خلاف جاتی ہے, پھر ایسے فیک پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ جی پاکستان نے میزائل دے دیے, پاکستان نے ہتھیاریں دے دیے, پاکستان نے کیا دے دیا, تاکہ ایک نہ فساد پھیلے کہ جی دنیا میں یہ کام را اور موساد مل کے کر رہے ہیں اور مسلسل, اور ہمارے لوگ اس میں انوالو ہو رہے ہیں جذباتی طور پہ کہ بھئی شاید کوئی پاکستان نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا. ابھی آپ دیکھیں ایرانی پارلیمنٹ میں تشکر ہوا ہے پاکستان کا, صدر ان کے کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم وہ کر رہے ہیں. عالمی برادری میں بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے, وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھی ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں, وہ چائنا کا بھی کر رہے ہیں, وہ رشیا کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے سفارتکاری کہ اب ایران, ہم کل بھی جب بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ اب ایران کیا فیصلہ کرتا ہے اپنے لیے, کہ جو پریشر اسرائیل پہ آیا ظاہر ہے وہ امریکہ پہ ڈال رہا ہے, لیکن دونوں ملکوں کا کیا فائدہ ہوگا اس لڑائی کے نتیجے میں؟ وہ جو چاہ رہے تھے میرے خیال میں انہوں نے, اسرائیل نے اس حد تک تو نقصان پہنچایا نا کہ فوری طور پہ ایٹمی پروگرام میں کافی بریک آئی ہے, کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ بنا سکیں ایٹم بم, اور مجھے نہیں سمجھ آئی ایران کے پاس تھی تو کیپیبلٹی ان کو اوپن کر دینی چاہیے تھی. ذرا سے پریشر کے بعد پاکستان پہ آیا تو پاکستان نے ایٹامک دھماکے کر کے اور برابر کر دیا کہ جی یہ کیا بات ہوئی, اور آج ہم کھڑے ہیں الحمدللہ. اسی طرح اب یہ بات سوچنے کی ہے کہ ایران کے لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو بھی امن ملے اور وہاں مسلسل لڑائی کی کیفیت میں وہ لوگ نہ رہیں. تو یہ اب ایرانی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس قسم کا سارے ملک جو اب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ملا کے ایک ڈیل بنوا لے. امریکہ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہم, جیسے ٹرمپ نے کل ٹویٹ بھی کیا, بات بھی کی جانے سے پہلے بھی G7 کے اس میں, کہ ہم چاہ رہے ہیں, تو اس چاہنے کا فائدہ ہونا چاہیے, نقصان نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے جی. کوئکلی ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور بریک سے واپس آئیں گے. اسی پر ہم بات کریں گے کہ پاک بھارت جیسی جو ایک مذاکرات کا امریکہ نے مداخلت کی تھی جب پاک بھارت ایک جنگ جاری تھی, تو اسی طرح کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں تجارت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ پر اگر ثالث کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے تو کیا واقعی وہ غیر جانبدار ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اور جس طرح سے خود بھی کلیم کر رہا ہے کہ وہ جس طرح سے انہوں نے ایک معاہدہ کروایا پاک بھارت معاملات حل کروانے میں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی یہ اسی طرح اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں پاکستان اور بھارت کا معاملہ تھا اس وقت بھی امریکہ غیر جانبدار نہیں تھا. اب جو ایران اور اسرائیل کا معاملہ ہے اس وقت بھی امریکہ جانبدار نہیں ہے. شروع میں اب امریکہ کا جو پاکستان بھارت کے وقت بیان دیکھ لیں, یہ تو پوری دنیا نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بھارت نے تو پاکستان کی ایسی پٹائی کرنی ہے کہ پاکستان کی نسلیں یاد رکھیں گی. لیکن پاکستان نے جب بازی الٹ دی تو امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کرانے کے لیے, مفاہمت کرانے کے لیے جو ہے بیچ میں کود پڑا. اسرائیل کے معاملے میں اسرائیل کو اور اب امریکہ کو جو ہے نا وہ الگ نہیں دیکھیں, یہ ایک ہی ہیں. ان کا مقصد بھی ایک ہے, ان کا منشا بھی ایک ہے, ان کی یہ جو کاروائیاں ہیں یہ بھی ایک ہیں, ایک ہی حکمت عملی کا جو ہے وہ نتیجہ ہے. جب یہ دیکھیں گے چیزیں اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں تو امریکہ جو ہے وہ جو چودھری بن کے کودنے کی کوشش کرے گا, اور چیزیں اسرائیل کے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں. یہ 3 دن سے, یہ ہفتے کی رات سے یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ اسرائیلی رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, خفیہ پناہ گاہوں میں جو ہے وہ اپنی چھپ رہے ہیں, زیر زمین پناہ گاہوں میں جو ہے وہ جس طرح جا کے دبک کے جو ہے وہ بیٹھ رہے ہیں. وحشت اور خوف جو ہے ان کے چہرے سے جو ہے نا وہ عیاں ہو گیا ہے. وہ جب, اور وہ اتنا خوفناک, ان کا جو خوف کے جو مناظر ہیں, جو اسرائیلیوں کے چہروں کا جو خوف ہے, اس سے پہلے دنیا نے ان کا یہ خوف نہیں دیکھا. یہ تو ان کی غنڈہ گردی بدماشی تھی جو شروع کے میں جب جنگ کا آغاز ہوا تو وہ جو ایسا تو لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے تو جو ہے وہ ایران کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ نمٹا دیا ہے. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بہت ہی خطرناک نوعیت کا جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ اس کا ایران کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا تھا صورتحال کا. ان کی پوری مین لیڈرشپ کو جو ہے بالکل جو ہے انہوں نے لمحے بھر کے اندر جو ہے وہ موت کی آغوش میں بھیج دیا تھا. لیکن اس کے بعد ایران نے موو کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, پاکستان
اب ایران میں جو ہے وہ تشکر پاکستان تشکر کے نعرے لگ رہے ہیں، تو یہ نعرے کوئی بلاوجہ میں تو نہیں لگ رہے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا یا ہوگا، لیکن جب کوئی قوم پوری قوم ان کا شکریہ ادا کر رہی ہے تو کوئی وجہ ہوگی. اس وقت اسرائیل کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ جو پاکستان بھارت کی جنگ تھی اور یہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایک ہی حکمت عملی کا حصہ ہے. یہ جو پارٹ 2 ہو رہا ہے، ان کا پارٹ 1 جو تھا جو حصہ نمبر وہ ناکام ہو گیا، اب اس کے یہ تحت یہ پارٹ 2 میں کودیں. یہ جو اس وقت ایران کا دشمن ہے وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے. اسرائیل کوئی پاکستان کا جو ہے وہ خیر خواہ تو نہیں ہے، یا امریکہ تو پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. اگر آج دنیا پاکستان سے بات کر رہی ہے، یا دنیا تو پاکستان نے اپنی طاقت سے جو ہے نا وہی پوزیشن لی ہے. پاکستان نے اپنی صلاحیت سے طاقت سے دنیا جو ہے طاقت کے ساتھ، بات تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں نا کہ دنیا طاقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی جو ہے دوستی نہیں ہوتی، دنیا میں مفادات جو ہیں وہ دوستی ہوتے ہیں. تو پاکستان نے اپنی طاقت سے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی جگہ منوایا ہے. اس وقت جو ہے یہ ٹھیک ہے ایران کے پاس پاکستان جتنی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اگر اسرائیل کا یہ خواب ہے کہ وہ ایران کو جو ہے تباہ برباد کر دے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا، جو ایران کی رجم چینج کرنے کی بات ہے، وہاں کی جو حکمران طبقہ حکمران اشرافیہ کو یا حکمرانوں کو تبدیل کرنے کی بات ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کی بھی خواہش ہو سکتا ہے کہ ایران کے دوستوں کی بھی خواہش ہو کہ وہاں پہ جو ہے کہ دوسری حکومت آئے، لیکن اس خواہش کی تکمیل جو ہے وہ کسی دشمن کی خواہش کی بنیاد پر جو ہے کوئی نہیں کرنا چاہتا. اس بنیاد پر نہیں کر سکتا ہے چین بھی چاہتا ہو سکتا ہے، رشیا بھی یہ چاہتا ہو، لیکن امریکہ کی خواہش پر وہ اس خواہش کا جو ہے نا وہ حصہ نہیں بنیں گے. یہ بالکل جو ہے نا وہ طے شدہ بات ہے. اس میں اسرائیل کو اور اسرائیلی کے جو دوست ہیں اور جو اس کے ہمدرد ہیں ان سب کو جو ہے نا وہ ٹف ٹائم ملے گا. ہاں، ایران سے بہت ساری غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں، وہ ان غلطیوں پہ بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے، اور جب وقت آئے گا تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اس وقت جو ہے وہ جو جنگ ہے وہ اس میں جو ہے وہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ صرف مسلم امہ نہیں بلکہ جو لوگ بھی اس ملک میں چاہتے ہیں کہ کسی ایک ملک کی طاقت کا راج نہ ہو، وہ اس وقت ایران کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے. وہ اور یہی دنیا کی جو خارجہ پالیسی ہے دنیا کی، اس کا ایک حصہ ہے اس وقت ایران کی حمایت کرنا. اس کی حمایت کوئی مذہب کی بنیاد پہ لوگ نہیں کر رہے، کسی کو ہم چودھری نہیں بننے دیں گے اس خطے کا، دنیا چاہتی ہے. صحیح. اچھا جوہر سلیم صاحب، ایک کوئکلی اگر آپ کامنٹ کر دیں، جس طرح عامر صاحب بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ اب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. اب ایرانی قیادت کے فیصلے پر بھی ڈیپینڈ، کیونکہ ہم یہ بات تو کر رہے ہیں کہ فلاں ملک ثالثی کرا سکتا ہے، جنگ بندی ہونی چاہیے، تو ایران اس سارے ایشو پر کیا اس کا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایران کا سٹینڈ تو پہلے کلیئر تھا. وہ ظاہر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے وہ امریکنز کے ساتھ. اس میں وہ شروع کے کچھ راؤنڈز اچھے تھے، امریکنز بھی تھوڑے لچک دکھا رہے تھے، لیکن بعد میں ان کی طرف سے فلیکسیبلٹی کم ہو گئی، جو شاید اسرائیل کے کہنے پہ ہوئی ہو. تو اس لیے لیکن ایران کے لیے دیکھیں، میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ایران کے لیے بہت ایک مشکل وقت ہے، بہت چیلنجنگ حال ہے. ان کے سامنے جو رینج آف آپشنز ہیں وہ کوئی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں ہے اس وقت. یہ جو جنگ اگر اسی طرح چلتی رہتی ہے تو اس میں نقصان جو ہے وہ ایران کا بہت زیادہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک ملٹری ڈسپیرٹی اس وقت ایسی ہے کہ اس میں وہ ایران کی جو ہے نا، صرف یہ نہیں کہ انہوں نے وہ ٹیک آؤٹ کر رہے ہیں جو لیڈرشپ لیول پہ، وہ جو تنصیبات ہیں انہوں نے انسٹالیشنز پہ بھی اٹیکس کی ہیں، سائنٹسٹ بھی انہوں نے کی جیسے اور پھر یہ کہ ایئر سپیریورٹی ان کو حاصل ہے. ایران کے پاس تو کچھ طرح کی لیئرز نہیں ہیں جو ڈیفنس کی جو اسرائیل کے پاس ہیں، جہاں پہ وہ 90% تو روک لیتے ہیں. تو ایران کے پاس وہ امپیونٹی سے کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں ایران میں. تو اگر یہ طوالت ہے تو وہ ایران کو کوئی اتنا سوٹ نہیں کرے گا. اور جو اگر ان کے پاس جو باقی آپشنز ہیں کہ وہ کہیں بیسس پہ اٹیک کر دیں امریکہ کی، یا پھر وہ کوئی آبی گزرگاہیں اگر بند کر دیں، وہ آپشنز ہیں وہ اتنی اچھی آپشنز نہیں ہیں. اور یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی جو ایران کے وہ جو ان کے حمایت یافتہ گروپس تھے، سارے مزاحمتی گروپ اسرائیل کے اراؤنڈ، ان کو تو انہوں نے خاصا افیکٹو آلریڈی کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت سسٹم پالیسی ہے. یہ اس کا فائنل چیپٹر جو ہے ان کی طرف سے اسرائیل کے زاویے سے ہو رہا ہے یا امریکہ کے زاویے سے. لیکن خیر بات تو یہ چلے گی ابھی. جی صحیح ہے. چلیے کوئکلی ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین. جی ٹھیک ہے، جی بریک لے رہے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے، ہم پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمیں الیاس صاحب جوائن کریں گے اور عامر نوید چودھری صاحب جوائن کریں گے. ابھی جو ہے عامر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سفارتکار جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فیصل حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا جی شکریہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے
کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا, ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا. یہ دوسرا سال ہے کہ پنجاب نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. اور اس دفعہ جو ہماری ہیلتھ کے شعبے پہ اور ایجوکیشن کے شعبے پہ جو اسپینڈنگ ہے وہ تاریخ میں 77 ایئرز میں سب سے زیادہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ پیش کر دیا ہے. بجٹ کا حجم 5300 ارب روپے رکھا گیا ہے. بجٹ میں تنخواہوں میں 10%, پینشن میں 5% اضافہ ہوا ہے, جبکہ کم سے کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی ہے. ترقیاتی بجٹ کے لیے 1240 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے, جبکہ نئی اسکیمز کے لیے 470 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دے رہے ہیں. تعلیم اور صحت کے لیے 70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ رقم مقرر ہے. اب یہ پنجاب کا بجٹ کتنا عوام دوست ہے اور ٹیکس فری بجٹ دینے کا دعویٰ کتنا درست ہے؟ واقعی عام آدمی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا, اور کون سے بڑے نئے پروجیکٹس ہیں جس سے ڈائریکٹ ایک عام آدمی اس سے مستفید ہو سکے گا؟ اس تمام تر معاملے پر ہم بات کریں گے. جس طرح سے بریک سے پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا, ہمارے ساتھ محمد الیاس صاحب بھی موجود ہیں اور کامرس رپورٹر عامر نوید چودھری بھی موجود ہیں. عامر, آپ سے آغاز کر رہی ہوں. کیا کہہ سکتے ہیں پنجاب کے بجٹ کو, کتنا عوام دوست ہے؟ اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہیں ٹیکس فری بجٹ انہوں نے دیا ہے, تو اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ کیا بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو کور بھی کیا ہے, تو ڈیٹیل سے بتائیے گا. دیکھیں جی, جو پنجاب کا بجٹ ہے اس کا حجم ہے 5335 ارب روپے, اور جس میں ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے کا ہے, اور جہاں تک اسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹیکس فری بجٹ ہے. اور اس کے جو ترقیاتی بجٹ کا حجم 1240 ارب ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو ہیں, جس میں خاص طور پر پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہیلتھ ایجوکیشن سیکٹر پہ خاص فوکس کیا گیا, جن پر 23% جو ہے بجٹ ہیلتھ کے لیے رکھا گیا, تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا, اور تقریباً 15% کے قریب جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے رکھا گیا. اتنا بجٹ پہلے ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے کبھی پہلے ایلوکیٹ نہیں ہوا. اسی طرح جو خاص طور پر پنجاب ایک ظاہر ہے پاکستان زرعی ملک ہے, اور پنجاب میں ایگرو بیس اکانومی ہے ہماری. ایگریکلچر کے لیے بھی جو ہے تقریباً 20 ارب روپے سبسڈی کے رکھے گئے ہیں. ٹرانسپورٹ کے لیے رکھے 176 ارب روپے ٹوٹل ٹارگیٹڈ سبسڈی پہلی دفعہ متعارف اس طرح کروائی جا رہی ہے کہ اوور آل جنرل سبسڈی نہیں ہوگی, ٹارگیٹڈ ہوگی, اس کی مد میں رکھے گئے. اسی طرح ایگریکلچر کے اندر مفت ٹریکٹر سکیم جو ہے وہ بھی متعارف کروایا. انرجی سیکٹر کی ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو مفت سولر پینل کی سکیم ہے اس کے لیے بھی 4 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو ہے مختلف اداروں کی سولرائزیشن کے لیے بھی بڑے فنڈز رکھے گئے ہیں. لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک خطیر رقم مختص کی گئی ہے. اور جہاں تک ہم اس کی بات کریں کہ اس میں ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے. اس میں کس طرح سے سمجھانے کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کو ٹیکس فری کا مطلب ہے کہ اب ٹیکس نہیں ہوگا؟ نہیں, اس سے مراد ہرگز یعنی اس میں یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا, بلکہ پنجاب سیلز ٹیکس ایکٹ ہے جو ہماری PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی جسے ڈیل کرتی ہے, جو سروسز پہ ٹیکس وصول کرتی ہے. اب اس میں امینڈمنٹ کر کے کہ نیگیٹو لسٹ اس میں ایک انٹروڈیوس کروائی گیا ہے جو 26 سروسز پہ مشتمل ہے, جس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, سکن کیئر, کاسمیٹکس, اسی طرح IT وغیرہ جو ہیں. یہ 26 سروسز جو کاروبار پنجاب میں ہو رہے ہیں اس نیگیٹو لسٹ میں ڈالے گئے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. اب ان سروسز کے علاوہ انہیں ریگولیٹ کر لیا گیا. ان کے علاوہ کوئی بھی پنجاب میں کاروبار فیوچر میں ہوگا, کوئی نئی سروس ایڈ ہوگی تو وہ ٹیکس رجیم کا حصہ ہوگی. اسی طرح جو سروسز کے حوالے سے اس ایکٹ میں ترمیم ہوئی, بڑی اہم ترمیم یہ ہوئی ہے کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے الیکٹرانک جو انوائس مانیٹرنگ سسٹم جو مختلف اداروں میں لگائے ہیں, جس میں ریسٹورینٹس اور دیگر ڈپارٹمنٹ سٹور وغیرہ شامل ہیں, لیکن لوگ وہاں پہ خود بھی پیمنٹ کرنے سے اجتناب کرتے تھے. بعض دفعہ دکاندار بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ آپ کیش میں لین دین کریں. کیش میں لین دین کو ڈسکریج کرنے کے لیے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم ہے, اس کی انفورسمنٹ بڑھانے کے لیے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے, اور اس میں سزا اور جرمانے میں اضافہ کیا گیا کہ کوئی پرسن یا کمپنی اگر آپ سے آن لائن پیمنٹ لینے سے, ٹرانزیکشن سے انکار کرے گی تو 4 لاکھ اور اس سے زیادہ تک جرمانہ ہو سکتا ہے. اس میں آن لائن پیمنٹ سے مراد ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ یا QR کوڈ یا ای پے کسی کے تھرو بھی پیمنٹ کرنا چاہیں.
اس میں جو امینڈمنٹ بڑی ہے اس میں ڈسکریج کیا گیا کیش کے لین دین کو. اور اس بجٹ میں جو سب سے اہم بات سامنے آئی اس میں یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے جو باتیں اپنے تقریروں میں جلسوں میں کہی تھی وہ اس میں ہمیں امپلیمنٹ ہوتی نظر آئی ہیں. اس میں انہوں نے خواتین کے لیے 2 سے 3 سیگمنٹس متعارف کروائے ہیں. اسی طرح پنجاب کی پہلی جو ایئر لائن کی وہ بات کرتی تھی اس کی فیزیبلٹی کے لیے پیسے مختص کیے گئے. اسی طرح مری کی جو ٹورسٹ گلاس ٹرین ہے اس کی فیزیبلٹی کے لیے پیسے مختص کیے گئے. اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو بڑا سیگمنٹ ہے وہ 40 ارب روپے پنجاب میں الیکٹرانک بسوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح آپ جہاں ہم کلائمیٹ چینج کو آبزرو بھی کریں دیکھ بھی رہے ہیں, کلائمیٹ چینج کے لیے پنجاب پہلا ایسا صوبہ ہے جس نے پروگریسو اقدامات کیے ہیں. کلائمیٹ جو ہے آبزرویٹری کے لیے اور کلائمیٹ مانیٹرنگ اسٹیشنز کے لیے یہاں پر 10 ارب روپے کے قریب مختص کیے گئے ہیں. جی صحیح. جی الیاس صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کتنا ریلیف ملے گا صوبے کی عوام کو, اور خاص طور پر جو وفاق کی نسبت پنجاب میں پینشن کم کی گئی ہے تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سرکاری ملازمین کے لیے پنجاب میں بھی وہی اڈاپٹ کیا گیا پالیسی جس طرح فیڈرل نے کی ہے 7% اور 10%. تو اس سے ان بیچاروں کو تو کچھ نہیں ملنے کے لیے. پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ بھی بالکل پہلے بھی احتجاج کرتے تھے, اب پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے. ظاہر ہے جن کو پورا نہیں ملے گا. اور وہ جو 37,000 کی تھی کہ کم سے کم اجرت اور اس کو 40,000 کر دیے, ابھی 37,000 تو پہلے کرواتے جو 40,000 کی بات کر دی ہے. اب گورنمنٹ کا یہی ہے, دیکھ لیں اسی پالیسی کے مطابق گورنمنٹ نے بجٹ تو رکھ دیا ایجوکیشن ہیلتھ سیکٹر کے لیے, اور تو اس سیکٹر کے لیے جو بھی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے کام کیا گیا تو اس کے لیے ٹیکس کی بیس بڑھانے کے لیے, ڈاکومنٹیشن کے لیے, تو اس کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے کہ جو بجٹ رکھا گیا اس کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے ہیلتھ کے لیے جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کو لوگوں تک ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا. لوگوں تک یہ نہیں ہے کہ ہاسپٹل آن وین جو مریم ہاسپٹل بن گئے, یہ سارے بن گئے, اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہاسپٹل پہلے سے موجود ہیں ان کی کس طرح سے حالت ہے, ان کی حالت بہتر کرنے کے لیے ان کے جو حالات ہے کہ ان کے آپ دیکھ لیں کہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں, ایکس رے کے لیے ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ لیں ایمرجنسی میں کوئی چلے جائے تو اس کو میڈیسن ملنا مشکل ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ایک تو رش بہت زیادہ ہے. تو گورنمنٹ کو اس ٹائم چاہیے کہ مینج کرے کہ کسی طریقے. پھر تعلیم کے لیے جو ہے انہوں نے بجٹ میں جو انہانس کیا ہے 40% کہتے ہیں کہ 200% نے انہانس کر دیا, مختلف سیکٹر اسکالرشپ وغیرہ دی جائے, اس میں وہ دیا جائے. یہ اسکالرشپ وہ ہو جس سے فائدہ ہو لوگوں کو, یہاں ہی پڑھیں بچے اور ان کے لیے یہاں ہی ان کے اساتذہ کو بھی ایسا تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ بہتر انداز سے پاکستان کے لیے کریں. یہ نہیں ہو کہ اسکالرشپ دی اور وہ ملک سے باہر چلے گیا. تو یہ جو گورنمنٹ کا پالیسیاں ایسی اڈاپٹ کرنی چاہیے جس سے ملک کو فائدہ ہو. پیسہ تو ہے پنجاب کے پاس, لیکن اب پنجاب کو اس پیسے کو یوٹیلائز اس طرح کرنا چاہیے کہ ایگریکلچر سیکٹر میں اس کو دیکھ کسانوں کو ملے, ایسے دیں کہ جیسے ٹریکٹر دے دیا انہوں نے, کھاد دے دی, کارڈ دے دیے, لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسی چیز دینی چاہیے کہ ان کو بینیفٹ ہو. کہ وہ گندم اگاتے ہیں تو گندم کو ان کو ہو, جو بھی وہ چیز اگاتے ہیں, کپاس اگاتے ہیں, یہ نہیں ہے جیسے کپاس کی اور گندم کی جو صورتحال ہوئی ہے کاشتکار اس ٹائم پریشان دکھائی دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اب اس کو گڈ گورننس کی طرف آنا چاہیے کہ اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کر سکے, کیونکہ یہ پیسہ نہ گورنمنٹ لے کے آئی نہ کوئی ہے, یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. اور یہ ان کو کیونکہ ان کو NFC ایوارڈ کے تحت ہی ملتا ہے سارا ادھر سے. پنجاب نے تو 340 ارب روپے ادھر سے لوکل جو ریونیو سے جنریٹ کرنے ہیں. اب دیکھ لیں اس بجٹ میں ایگریکلچر انکم ٹیکس کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے. تو الیاس صاحب یہ دوسرا بجٹ ہے پنجاب حکومت کا, تو اس کو آپ کس طرح سے ان کی گورننس کو کمپیریزن کس طرح سے ان کو دیکھ لیں ان کا 2.5 بجٹ کہہ لیں, کیونکہ پہلے جو محسن نقوی صاحب بھی جو استعمال کر کے گئے تھے وہ پنجاب گورنمنٹ کو اپروو کروانا پڑا. تو ظاہر ہے تو ان کا جو بجٹ ہے تو وہ اس کے لیے ہے, ان کے لیے گڈ گورننس. گورنمنٹ نے اتنا اگر کام کیا ہے, پیسے فنڈز وغیرہ ہیں, تو اس کو یوٹیلائز اتنا نہیں ہے کہ جو 54 صفحے کی جو تقریر کر دی ہے, 54 صفحے کی تقریر میں ہے کہ اب اس کا اگلے سال جو ہے کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا آتا ہے, لوگوں کو ریلیف کس طرح ملتا ہے, چیزیں سستی کس طرح ہوتی ہیں, یہ چیزیں ساتھ لے کے آنا. جو اس کے آپ کی جو انتظامیہ ہے اس کو بھی محرک کرنا پڑے گا کہ جی انتظامیہ اس کو ایسے بیسٹ پریکٹسز پر آئے جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. جیسے ہاسپٹل میں, ایجوکیشن میں ان کو کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ جو پورا ہو, ان کو یہ ہو کہ ہر چیز جو ہے پنجاب پورے ملک کو جیسے سبزیاں اور اس کا اجناس کی فراہمی کرتا تھا, لیکن اب دیکھ لیں جو صورتحال ہے
کہ ڈیفرنٹ ہو گیا کہ ہمیں کپاس بھی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے, چینی بھی باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی, گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی, اور یہ چھوٹی موٹی امپورٹ نہیں ہوتی. لانگ ٹرم جو پروجیکٹس ہیں ان کی بہت زیادہ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ پالیسیز پر امپلیمنٹ کریں اور بہتر طریقے سے کام کریں. عامر کوئکلی کامنٹ کر دیجیے کہ یہ آنیاں جانیاں اور بہت سارے منصوبے, یہ تاثر کیوں ہے پنجاب حکومت کا کہ بس اناؤنسمنٹ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کہ ایک سال میں کسی کی کارکردگی ماپنے کے لیے بجٹ سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے. میرے خیال ہے کہ پنجاب کی ریسورسز جتنے آبادی ہے 14 کروڑ کی آبادی ہے, اس کے حوالے سے گڈ فیتھ میں ہمیں دیکھنا چاہیے. ایلوکیشن تو ٹھیک ہے, ابھی ہیلتھ سیکٹر کی بات کی الیاس صاحب نے تو 80 ارب روپے صرف مفت ادویات کے لیے رکھے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایلوکیشن کا یہ ہے بجٹ میں پہلا مرحلہ طے ہو گیا ہے, بہتر آپ گورننس کا مسئلہ گورننس پہ توجہ دینا چاہیے. وقت ختم ہو گیا. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار محمد الیاس صاحب اور عامر نوید چودھری صاحب ایکسپریس نیوز کے رپورٹر, آپ دونوں موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے گا. اللہ